अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तरकीब के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं तो आज कराची शहर में अल्लाह ने बाइस रहमत यानी कि बारिश का नुज़ूल किया है और हम सबके इल्म है कि कराची शहरों के लिए ये जब रहमत होती है अल्लाह ताला की, वो ज़हमत बन जाती है। नाउज़ुबिल्लाह, बहरहाल अब क्या कह सकते हैं कि इस वक्त की सूरत ये है कि जिस आदमी को भी आप ये देखें अपने काम पे पहुंचना है तो वो तकरीबन 2 से 3 घंटे की ताख़ीर से ही पहुंचता है। सड़कों की जो सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट फूट है, प्लस बारिश का नुज़ूल है, ये तमाम की तमाम चीज़ें लेके कराची की सड़कों को जो है वो एक तरीके से जो है वो एक दर्दनाक अजाब बना देती है कि इस दर्दनाक अजाब से गुजर के ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो चल ही रही हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। दुनिया जो है वो ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने लगी है कि जो कि हम और आप देख के जो है हैरत में आ जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पड़ोस में भी ईरान में चले जाएं, तो ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग चल रही है, इस जंग में जो जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उसको देखकर इंसान जो है वो हैरत में पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद हमारा मुल्क आज भी हमारा मुल्क जो है टूटी हुई सड़कें, सीवेज का गंदा पानी, गटरों पे ढक्कन नहीं, इन्हीं हालात पे हम गुजर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमने ये देखा कि ये तमाम सूरत हाल गुज़िश्ता 18 वर्षों से या 18 वर्षों से पहले से बात कर लें तो हो रही हैं, लेकिन मीडिया पे, लोगों की सोशल मीडिया पे तवातर के साथ ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन जो करने वाले हैं, जो नोटिस लेने वाले हैं, उनके कानों पर जू नहीं दिखती। हुकूमत कहती है कि हमने नोटिस ले लिया है, लेकिन वो नोटिस नहीं लेते, वो नोट्स लेते हैं। वो नोट्स लेते हैं कि जनाब के यहाँ पर ये है, ये है, ये है, अब उसको सही करना है नहीं करना, वो उनकी जिम्मेदारी है। बहरहाल जो शहर की सूरत हाल है, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कि गज़ा की जो सूरत हाल है, फ़लस्तीन में गज़ा की सूरत हाल है, या ईरान पे जो भी तबाही हुई उसकी वजह से सड़कें टूट गई हैं, खड्डे पड़ गए हैं, तो आज कराची शहर की भी वही मंजर है। ऊपर से बारिश हुई, अल्लाह ने रहमत बरसाया, लेकिन आज शहरी जो है वो तकरीबन बेइंतहा ज़हमत का शिकार है। तकरीबन 5 अफराद की मौत हो चुकी है और रात गए तक जो है इत्तला आएगी कि मज़ीद के कितने अमवात हुई हैं। ये वो तमाम सूरत हमारे शहर की है। वही हुक्मरान जो इसके जिम्मेदार हैं, उन्हीं का एक पार्ट जो है वो कराची की शहर पे ज़मीनों पर कब्ज़ों के सिलसिले में भी जो है वो सिलसिला चल रहा है। एक कब्ज़ा माफिया है, एक जानिब तो शहर की ज़मीनों पर कब्ज़ा करती है और दूसरी जानिब जो है वो आवाम को जो बुनियादी ज़रूरियात की सहूलतें हैं वो भी नहीं देती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही हुकूमत के छतरी तले चल रहा है। उसके हवाले से भी बात करेंगे कि औरंगी टाउन में एक पर्दा पार की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, और वो नाले की भी ज़मीन थी, उसके बराबर में ही था। वो हम अपने मेहमान से उसकी तफसील पूछेंगे। उस पर गुज़श्ता रोज़ जो है बाकायदा तौर पर धड़ल्ले के साथ जो उसको नीलाम कर दिया गया। पिछले PD जो थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी के, उन्होंने नीलाम कर दिया। उसके बाद जो है उस ज़मीन पर जो है कब्ज़ा करके जो उस पर जो भी वो चीज़ें प्लॉटिंग कर रहे होंगे या कोई भी चीज़ बना रहे होंगे दिन दहाड़े, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन, आपके इल्म है कि इस वक्त ईरान, अमेरिका ने इसराइल की जो जंग चल रही है, उस जंग की वजह से पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा मुआशी तौर पर जो है बहुत ज़्यादा दबाव है। इस मुआशी दबाव की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने गुज़श्ता दिनों जो है स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया। स्मार्ट लॉकडाउन ये थी कि जनाब आली, आप पेट्रोलियम स्नात से चलने वाली जो चीज़ें हैं, जहाँ कि पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, इनकी या बिजली है, इसकी खपत को कम करेंगे, ताकि इसकी खपत को कम करने से हमारे पेट्रोल की जो खर्चे हैं वो कम हो सकें, उसका इस्तेमाल कम हो सके और उसके स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि अगर आबना हुर्मस, जिस पे कि ईरान ने बहुत ही मखसूस कंट्रीज़ को जहाज़ गुजरने के लिए, जो तिजारती जहाज़ है उसको गुजरने की इजाज़त दी है, तो पाकिस्तान पे तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अभी तक ऑयल टैंकर्स जो हैं वो आबना हुर्मस से गुजर रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये तूल पकड़ जाती है तो यकीनी तौर पे वो रास्ता भी जो है वो रुकावट का शिकार हो सकता है और आबना हुर्मस से जो है वो तेल की तरसील जो है उसमें रुकावट पड़ सकती है। तो इसका मतलब ये था कि हुकूमत ने ये बात कही कि जनाब के पेट्रोल की और डीजल की बचत करनी है। आप मुझे बताएं कि कैसे पेट्रोल और डीजल की बचत करेंगे। आज जब मैं शहर से आ रहा था तो मुझे सिर्फ सोराब घोड़ से अपने ऑफिस हसन स्क्वायर पहुंचने में 3.5 से 4 घंटे लग गए। गाड़ी बम्पर टू बम्पर चल रही थी। ट्रैफिक जाम, क्या उन गाड़ियों के ट्रैफिक जाम होने की वजह से पेट्रोल नहीं जाया हो रहा था?
ڈیزل ضائع نہیں ہو رہا تھا، وہ بچت کہاں گئی؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب بچت کرو، دوسری جانب آپ انفراسٹرکچر کی سڑکوں کی خرابی کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ جام ہوتی ہے، دوسری طرف آج بارش ہو گئی، بارش کی وجہ سے ٹریفک جام ہوئی، تو وہ جو انرجی کی بچت کا سلسلہ تھا وہ کہاں گیا؟ کیا حکمرانوں کو یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ آپ عوام کو تو کرتے ہیں کہ جناب علی کے موٹر سائیکل والے کو جو ہے 10 لیٹر پیٹرول دے دو، گاڑی والے کو 20 لیٹر پیٹرول دے دو، آپ ایپ بنا لو، اس میں راشن بندی کر لو، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ گزشتہ روز پرائم منسٹر کراچی سندھ تشریف لے کر آئے تو ان کے کانوائے میں تقریباً 37 گاڑیاں تھیں، ایک شخص کی سیکورٹی کے لیے، استقبال کے لیے 37 گاڑیاں تھیں۔ کہاں گئی وہ سادگی؟ کہاں گئی وہ بچت؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عوام حکومت پہ اعتماد نہیں کرتی، یہ چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبے کی حکومت ہو۔ عوام کس طرح کرے گی اعتماد جب آپ کا قول و فعل ہی غلط ہے؟ اس قول و فعل کی وجہ سے عوام آپ پہ اعتماد نہیں کرتے، اور قصوروار عوام ہوتے ہیں کہ جناب عوام کو احساس نہیں ہے، عوام ہمیشہ حکومت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ہر اچھے عمل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن حکومت جو ہے چاہے وہ وفاقی ہو یا صوبائی کی ہو، ان کے اپنے قول و فعل میں ہی جو تضاد ہوتا ہے۔ تو انہی تضادات کو دیکھنے کے لیے آج ہم نے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، اور اس پروگرام میں آج کی بارش پہ بھی، زمینوں پر قبضے کے حوالے سے بھی، اور کراچی کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو آج اسٹوڈیو میں جو میرے مہمان ہیں، اکلوتے مہمان ہیں، اور ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں۔ یہ ہمارے مہمان ہیں جناب نصیر احمد صاحب۔ نصیر احمد صاحب جو ہیں یہ رکن سندھ اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے۔ تھینک یو نصیر بھائی فور کمنگ۔ اور میرے ساتھ جو ہے محمد فاروق، جو کہ رکن سندھ اسمبلی ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ فاروق صاحب موجود ہیں نا ہمارے ساتھ؟ جی میری بات آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں ذرا نصیر احمد صاحب سے بات کروں۔ نصیر بھائی سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ مختصراً کہ آج کراچی شہر کی جو بارش ہوئی، اس بارش کے بعد شہر کا کیا حال ہے؟ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اتنا برا حال تھا، آپ حسن اسکوائر سے یہاں تک آنے میں تقریباً آپ کو 2 سے 3 گھنٹے لگے، اور میں آ رہا ہوں منگو پیر سے۔ منگو پیر سے ویسٹ سے آ رہے ہیں؟ ہاں ویسٹ سے آ رہا ہوں، آپ تو پھر میرے خیال میں پانی سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، میں جو آ رہا ہوں وہاں کیچڑ دلدل بنا ہوا، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی، کھڈے، سڑکیں تو ہیں کہاں، منگو پیر میں تو سڑکیں ہی نہیں ہیں، وہاں پہ تو بنیادی سہولتیں تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں۔ ہم جو رونا گانا گا رہے ہیں کہ منگو پیر کو لاوارث کیا ہوا ہے، انہوں نے شاید افغانستان کی ریاست کو اس کو سمجھا ہوا کہ منگو پیر شاید ان کی ریاست کا کوئی حصہ ہے۔ میں تو بار بار عوام کے جو مسئلے ہیں وہ فلور پہ بھی لے کے آتا ہوں، ان کو تمام چیزیں آگاہ بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہمارے ملک کے صوبے کے جو میں ذمہ دار ہیں وہ ان کے کان پہ جو تک نہیں رہتی۔ آپ نے خود ہی بتا دیا ان کو، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ چلو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، اور اسمبلی کے فلور پہ منسٹر بھی بیٹھا ہوا ہے، سیکرٹریز بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلو اس کو نوٹ کر لیا یار، یہ ایم پی نے اس حلقے کا مسئلہ، اپنے حلقے کا مسئلہ یہاں پہ بیان کیا ہے، ہم وہاں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ نہیں وہ نوٹس لیتے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، اسی پہ آ رہا ہوں، ہاں نوٹس نہیں لیتے، وہ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ اچھا ہماری آواز کے بعد وہاں ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جو وہاں قبضہ مافیا ہے یا جو بھی ایجنٹس ہیں وہاں پہ ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بہت اہم ایشو کے اوپر آواز اٹھائی تھی، منگو پیر روڈ ایک قدیمی روڈ ہے، آپ بچپن سے آپ بھی تو مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ روڈ ایک ڈبل روڈ ہے، وہاں پہ وہ بنارس چوک سے لے کے سرجانی چنگی تک بالکل خراب ہو چکا ہے۔ ہم جب 2024 ہم جیت کے آئے تھے تو ہم نے وفاق سے بول کے وہ ایک ٹریک تو ہم نے اس کو بنوا دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد جو دوسرا ٹریک تھا اس پہ انکروچر نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، وہ میرا قصبہ کالونی تک جو ٹوٹی ہوئی ہے، نہیں یہ بنارس سے لے کے سرجانی چنگی یعنی کہ فور کے چورنگی تک پورا اس کو ٹوٹا ہوا ہے۔ اچھا خالی ٹوٹا ہوا نہیں ہے، وہاں انکروچر نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اچھا اسمبلی کے فلور پہ میں نے کال اٹینشن کے اوپر ان کو یہ بات بتا دی کہ اس ایک ون وے ہونے کی وجہ سے آج تک تقریباً 43 لوگ شہید ہو چکے ہیں اس حادثات کے اندر۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے تو آواز پہنچا دی نا، ڈپارٹمنٹ کے موجود ہے۔ اچھا میں نے انکروچمنٹ پہ بھی لیٹر لگایا، کے ایم سی کو بھی لگایا، ڈی سی کو بھی لیٹر لگایا، متعلقہ ڈپارٹمنٹ تمام لوگوں کو میں نے لیٹر لگا دیے، لیکن آج تک وہ ان کو راگزار نہیں کرا سکے۔ اگر وہ ایک روڈ راگزار ہو جاتا ہے، ڈبل ٹریک شروع ہو جائے گا تو شرح بات بہت کم ہو جائے گی، مطلب یہ کہ پانی جو ہے اس پہ بھی بارش ہو جائے بالکل۔ اس کے بعد تو پھر آپ کے سامنے اس کے بعد تو ساری صورتحال ہے۔ اچھا میں ذرا فاروق صاحب سے بھی آپ کے گائے بگائے آپ سے بات کرتا رہوں۔ فاروق بھائی یہ آج بارش ہوئی، اس بارش کے بعد کراچی شہر کی حالت کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ تو پہلے بھی پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی اس کی کلئی کھلی تھی اور ایک دفعہ پھر کھل گئی ہے۔ ابھی نہیں جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے بار بار کہ جو ہے وہ ہم نے کراچی کے اندر کام شروع کر دیا ہے، کراچی ترقی کر رہا ہے۔ کیا کراچی ترقی کر رہا ہے؟ دیکھیں چھوٹی سی بارش نے جو ہے وہ کراچی والوں کو کتنا پریشان کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت برسی
لیکن اہلیان کراچی کے لیے وہ زحمت بن گئی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے کرپشن کی وجہ سے۔ یہ کراچی کے بڑے بڑے روڈ جو ہیں، شارع فیصل اور ایم اے جناح روڈ، نیو ایم اے جناح روڈ، یہ سارے تالاب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی شہر کے اندر حادثات ہوئے ہیں، اور صرف اس تھوڑی سی بارش کے چند لمحوں کی بارش نے 6 افراد کی جان لے لی ہے، 6 افراد جو ہے جہاں بھاگ ہو گئے۔ پاکستان کا کون سا شہر ہے جہاں پر لوگ کرنٹ لگ کے مرتے ہیں؟ کون سا شہر ہے جہاں دیواریں گرا کرتی ہیں؟ ابھی رمضان میں ہم نے دیکھا تھا کہ 24 جو ہے وہ افراد، وہ تھوڑی سی بارش ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس لیے ان کی نااہلی ہے، اور جیسے ہی بارش ہوئی اس کے فوری بعد جو کراچی کے اندر جو ہے وہ بجلی ناپید تھی۔ اس دفعہ ایک نیا انوکھا کام ہوا کہ گیس بھی چلی گئی تھی۔ اس کراچی کے اندر ٹریفک جام کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پوری کراچی کے اندر زندگی، نظام زندگی مفلوج ہو گئی تھی، اور اس سب کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی صوبائی حکومت اور 18 سالہ کارکردگی ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں صوبائی حکومت سے کہ آپ کی یہ کارکردگی ہے، آپ کا قبضہ میئر، آپ کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، آپ کا وزیر اس میں فاروق بھائی تھوڑی سی میں آپ کی اگر اجازت ہو تو میں ایک کراس کوشچن کر دوں۔ 9 ٹاؤن تو آپ کے پاس ہے نا، 9 ٹاؤن تو آپ کے پاس ہیں، تو ان ٹاؤنز کے ایریا کا بھی حالت جو کافی اچھی نہیں ہے۔ جی یہ بار بار سوال ہوتا ہے، اور اس کا ہم بار بار جواب دیتے ہیں کہ آپ نے 140A کے مطابق اپنی وہ جو پاور تھی وہ ڈیوالو تو کی نہیں، آپ نے با اختیار تو بنائے ہی ٹاؤن چیئرمین کو، یو سی چیئرمین کو۔ آپ نے کچرا اٹھانے، آپ نے نالے کی ذمہ داری، آپ نے جو ہے این ڈی میں پی ڈی ایم کے جو پمپ ہیں وہ کوئی بھی ٹاؤن کے انڈر میں نہیں دیے ہیں۔ آپ نے کچرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، آپ اس کو اگر کہیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن، نالوں کی صفائی، نالوں کی صفائی کے اربوں روپے اگر کہیں استعمال کیے ہیں تو وہ میئر کراچی نے کیے ہیں۔ سوال ان سے بنتا ہے، ٹاؤن سے نہیں بنتا۔ یہ نالوں کی اور رین ہارویسٹنگ کی جتنے بھی اگر یہ ٹاؤن سے یہ سوال تو بنتا ہے نا، ٹاؤن سے یہ سوال تو بنتا ہے جو ٹاؤن کے انڈر میں سڑکیں آتی ہیں، گلیاں آتی ہیں، گٹر کے ڈھکن آتے ہیں، یہ تو پراپر گٹر کے ڈھکن نہیں آتے، لیکن ٹاؤن کی ذمہ داری ہے نا۔ نہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں آتے ٹاؤن کے اس میں، کیونکہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 1 لاکھ روپے ہم یو سیز کو دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ نہ دینا 1 لاکھ روپے، آپ لاکھ روپے نہ دیں، آپ ان کو اختیار دے دیں۔ آپ خود تو 4 ارب روپے لے لیں، آپ 14 ارب روپے جو ہے وہ اس کی کلیکشن کر لیں اور 1 لاکھ روپے یو سی کو دیں۔ آپ نہ دیں، آپ اختیار دے دیں ان کو۔ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، آپ کیوں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر 1 کروڑ روپے کی یو سی سالانہ ان کو ترقیاتی، ان لوگوں نے 1 روپے بھی ترقیاتی بجٹ نہیں دیا یو سیز کو۔ ٹاؤن کو 1 روپے کا بھی ترقیاتی بجٹ نہیں دیتے، یہ سب کچھ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں، مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی ملتا رہا، مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بھی ملتا رہا جب ان کی نظامت تھی۔ اسی وقت یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کو گورنمنٹ کہتے تھے، ابھی یہ گورنمنٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کیوں نہیں یہ ڈیوالو کرتے۔ آج کراچی اگر تباہ حال ہے، آج کراچی کا ٹوٹا پھوٹا ہے، آج کراچی اگر جو ہے وہ تھوڑی سی بارش کے اندر چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، مین شاہراہیں اس کی، میں بڑے شاہراہوں کی بات ہی نہیں، میں چھوٹی شاہراہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو انڈر پاس کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے انڈر پاس، بڑی بڑی شاہراہیں اب آج ٹریفک کے لیے بند تھی، اور ہمارے میئر کراچی کہہ رہے ہیں، ہمارے پیپلز پارٹی کی ترجمان کہہ رہی ہیں، ہمارے سندھ حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ روڈ کراچی بہت اچھا تھا، کراچی بہت بہتر تھا۔ صبح چھوٹا سا اسپیل ہوا تھا، گزشتہ 18 سال سے سن رہے ہیں۔ اچھا رکیے گا، 1 منٹ رکیے گا، 1 منٹ رکیے گا، آپ ساتھ رہیے گا۔ میں ان کی بات کو ذرا اور یہ فاروق بھائی میرے بڑے اچھے، اس وقت آپ دونوں جو ہے نا وہ پیٹی بھائی ہیں۔ نہیں، میرے بھائی ہیں، میرے اچھے دوست بھی ہیں، میرے کولیگ بھی ہیں۔ اصل میں ابھی جو انہوں نے بات کی، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس ٹائم پہ یہ بے اختیار ہے، بالکل یہ بالکل لوڑا لنگڑا نظام لے کے بیٹھے ہوئے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی کراچی دشمنی کی نا۔ اگر جب ہم ایم کے جب خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے جب الیکشن ہونے سے پہلے ان کے پاس گئے تھے کہ بھائی یہ جو لوڑا لنگڑا نظام نہیں چلے گا، آپ اس جو سینسس کے اوپر ہماری جو فائٹ چلی آپ نے دیکھا ہوگا، 53 یو سیز کو انہوں نے جیتنے کے بعد، یعنی الیکشن ہونے کے بعد اس کو انہوں نے بڑھایا ہے نا۔ اگر یہ بیک آؤٹ کرتے تو آج اس کے بعد پھر الیکشن کرتے، بے شک ان کے سارے نصیر بھائی یہاں پر تھوڑا سا میں اختلاف کروں، بائیکاٹ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اپنے حق کے لیے دیکھیں، ابھی آپ نے بائیکاٹ کیا، آج آپ دیکھیں، آپ باہر سے بیٹھ کے تماشا دیکھیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بلال بھائی، مجھے ایک بات بتائیں نا، اگر ہم بائیکاٹ نہ کرتے، آج جس طرح یہ رو رہے ہیں اپنے اختیارات کو،
एम के भी रो रही होती। तो रो रही थी ना तबस्सुम अख्तर के दौर में, तो आपने क्यों लिया था? इसी को हमने देखा ना पेश मंजर जो हमारा, हम रो नहीं रहे हैं। नहीं फारूक भाई आप थोड़ी बात सुन लें, देखिए ना आज आप अख्तियारात को रो रहे हैं, आप गटर के ढक्कन को रो रहे हैं, तो एमक्यूएम तो इसीलिए आपका मुकदमा, इस कराची के अवाम का मुकदमा इसीलिए लड़ रही थी कि जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, जो निचली सतह तक आए, नहीं किया, आप लोगों ने साथ नहीं दिया ना, आज भुगत रहे सारे लोग। आज एक आम शहरी भी रुल रहा है, एक आम शहरी भी अपनी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इसी का तो रोना रो रहे थे कि भाई खुदा के लिए साथ हो जाओ, सिंध हुकूमत जो इस टाइम जो एक गेम प्लान तैयार कर रही है उसका समत बने, आज भुगत रहे हैं। जी यहाँ थोड़ा सा फर्क है बिलाल भाई, थोड़ा सा फर्क है जमात जी बोले जमात इस्लामी और एमक्यूएम में ये फर्क है कि जमात इस्लामी एक तो बाइकाट नहीं किया, जमात इस्लामी दूसरी है कि जमात इस्लामी रो नहीं रही, जमात इस्लामी तो रुला रही है। पीपल्स पार्टी की जो हाल हुआ है इस वक्त और इस कराची शहर के अंदर जो उनकी बैड गवर्नेंस को अगर किसी ने एया किया है वो जमात इस्लामी है। हम नौ टाउन लेके उसमें सर्व भी कर रहे हैं, हम अपनी तही जो कुछ कर सकते हैं, जो हमने अपनी टाउन की हमारी ओन रिसोर्स है उनके जरिए से हम गली मोहल्लों को आबाद कर रहे हैं, हम ग्राउंड आबाद कर रहे हैं, हम जो है वो पार्क आबाद कर रहे हैं, हम पानी और सेवरेज का काम भी कर रहे हैं। हमारे अरबों रुपए इस कराची के अंदर सेवरेज सब में खर्च किए जो हमारे डोमेन। तो आपने नॉर्थ नंदुरबार टाउन ने सीवरेज का काम किया, केडब्ल्यूएस ने उनको नोटिस भेज दिया कि आपने कैसे कराया? नहीं बोलिए हम अब, लेकिन हम क्या करें कि अरे सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ जमात इस्लामी कराची के अवाम को रुला रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जमात इस्लामी एहतजाज भी कर रही है, जमात इस्लामी बात भी कर रही है और जमात इस्लामी सर्व भी कर रही है शहर को। नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कराची के अवाम को रुला रहे हैं। या रुकिएगा, ये मौजूद तो हो गया, चलिए ये हो गया कि कराची की इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसमें मुत्तहदा भी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, पीपल्स पार्टी की अपने किसी हद तक कहती है कि सही है, जमात इस्लामी बात कर रही है, पीटीआई भी बात कर रही है। एक चीज़ जो है सुनिएगा गौर से कि औरंगी टाउन में एक पर्दा पार्क है, उस पर दिन दहाड़े अभी भी कब्जा हो रहा है और उस कब्जे के बाद जो है उस पर क्या सूरत हो रही है, नसीर साहब से बताए पूछेंगे कि आपकी तरफ से खबर आई थी, क्या खबर क्या थी, जब मैं फिर फारूक भाई से भी पूछूंगा। अच्छा, सेक्टर 7A की अगर बात करें, जो स्पेसिफिक एक नाम आ गया, वैसे तो आपको पता है जो काबिज हुकूमत है हमारी सिंध हुकूमत जो कि 18 साल से बैठी हुई है, इनका काम ही है ज़मीनों पे कब्जे करना, एसटी प्लॉट पे कब्जे करना। अगर मैं भी फिगर कोट करूँ तो ऐसे एसटीओ के ऊपर बेशुमार एसटी पे कब्जा, यानी कि इनका प्लान है कब्जा करने का। असल में सारा मसला है कि ST 7A जो सेक्टर 7 है, ST 10 है, ये बेसिकली ये खवातीन किस एरिया की बात कर रहे हो आप? औरंगी टाउन की है। वो नाले के बराबर में किसी दौर के अंदर खवातीन पार्क हुआ करता था। अच्छा, इस पे एक बड़ा मुनज़्ज़म, कितनी बड़ी जमीन थी ये तो 1000 गज की है, तो 1700 गज है, लेकिन 1000 गज के करीब अभी इनका प्लान था कब्जा करने का। अच्छा, वहाँ पे बजाय देखिए एक तरफ मेयर कराची साहब पूरे कराची के अंदर पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये क्या है कि इस पार्क को खत्म करके एक पेट्रोल पंप वालों के हवाले कर रहे हैं। ये अच्छा, पर्दा पार्क को पेट्रोल पंप बना रहे हैं? जी हाँ, एक प्राइवेट आदमी को बिड के जरिए इन्होंने उसको हवाले करने की कोशिश की है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ऑक्शन ही 2 नंबर हुई है, प्लॉट के पेपर ही जाली हैं। वहाँ पे ST 10 तो डेवलप नहीं करती वहाँ ना, वहाँ पे है ही एग्जीक्यूट ही नहीं होती। अब मसला सारा है कि इन्होंने एक नया धंधा ये शुरू किया है कि मेयर कराची साहब ने कि इन्होंने काउंसिल से अप्रूवल पास की कि जितनी भी कराची के अंदर STयाँ हैं वो अपनी सवाबदीद के ऊपर जिसको चाहे वो उसको फ़रोख्त कर सकते हैं थ्रू ऑक्शन। अब अव्वल तो ये ना ओपन बिड होनी चाहिए, लेकिन वो उसको उन्होंने जाहिर सी बात है मदर पिदर रजा दें, इन्होंने क्या किया, एक काउंसिल से बिल पास किया और जिसको चाहे अपनी सवाबदीद के ऊपर अपने आंखों को खुश करने के लिए उनको फरोख्त कर दिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने इस पर भी वायलेशन की है। इन्होंने जो कानून पास किया उसके अंदर वाज़ेह तौर पे ये लिखा हुआ है कि मेयर कराची उस ज़मीन को उनके हवाले करेंगे जो अनडिस्प्यूटेड होगी, किसी पे कोई केस ना हो। इस ज़मीन के ऊपर ऑलरेडी एक अनडिस्प्यूटेड पे एक लीज 1980 की लॉन्च की गई है, ऑलरेडी इन्हीं के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की लीज है। अच्छा, इस पे केस ऑलरेडी चल रहा है, तो फिर कैसे इन्होंने वायलेशन करके एक आम आदमी को, एक आदमी नहीं है वो, इन्हीं के बासर अफराद हैं, वो जो सिंध हुकूमत के बड़े मिनिस्टर भी हैं और करता धरता भी हैं, एक बड़ा नाम, एक ब्रांड है, उनके हवाले कर दिया, उनके बेटे के नाम पे उनको ऑक्शन करके दे दिया। भाई मैं ये कहता हूँ कि ये ज़मीन किसकी है, ये अहले मोहल्ला की है। वहाँ पे लोग फैमिली पार्क के लिए जगह बना के सोच रहे हैं कि अब इफ्तिताह करेंगे। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे वो सिनेरियो चेंज था, बाउंड्री वॉल लगा के एक पेट्रोल पंप के लिए उनका इरादा था उनको बना के देने का। यार वो आबादी के दरमियान, तो आपने उस पर रजिस्ट किया? जी बिल्कुल रजिस्ट किया हमने। पहले थ्रू प्रॉपर चैनल जाके SHO को हमने बताया कि इस तरह आप ना करें। अच्छा, लुक आफ्टर SHO कर रहा था, बकौल ये कि बहुत ऊपर से कॉल आई थी, मैंने कहा अल्लाह में से तो कॉल ना आई गई हो, बाकी खैर है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरह हमें कहा गया। अच्छा, उनको मैंने ये तक भी कहा मैं आपको अवेयरनेस दूंगा, इस पर स्टे भी ऑलरेडी मौजूद है।
تمام چیزیں میں آپ کو لا کے دیتا ہوں. آپ مجھے 2 گھنٹے کا ٹائم دیں, میں آپ کو تمام ایویڈنس آپ کے ٹیبل پہ لا کے رکھوں گا. آپ انکوائری کرائیں, اگر چیز غلط ہو ہم آپ کو بنا کے دیں گے, اگر چیز جینون ہے. ہم یہاں سے نکلیں, وہاں سے نکلنے کے بعد میں ابھی سٹی کورٹ پہ پہنچا ہوں اور ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے لیے, پیچھے سے انہوں نے دیواریں بنانا شروع کر دی. اور حتیٰ کہ وہاں کے جو بیچارے جو نہتے لوگ تھے جو وہاں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور مشتعل بھی نہیں تھے, ایک پرامن طریقے سے وہ احتجاج کر رہے تھے, ان کو اٹھایا اور تھانے میں بند کر دیا, لاک اپ کر دیا. اب مجھے بتائیں, اور اس شخص کے کہنے پہ ایس ایچ او کے ساتھ وہ شخص موجود تھا جس پہ آلریڈی 13 FIR ہیں جو قبضہ کرا رہا ہے. یار یہ ملک کا قانون کہاں جا رہا ہے؟ ایک کرمنل آدمی کو جس کی FIR میں نے ایس ایچ او کو بھی سینڈ کیے ہیں کہ آپ کس کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہو, اور وہی قبضہ کرا رہا ہے. مطلب اندھیر نگری چوپٹ راج. بھائی فاروق بھائی آپ نے سنی بات؟ جی میں دیکھیں ایسا تو ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ یہ خالی زمینوں کی بات نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر, کراچی کے مینڈیٹ پہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہے نا, وہ سب سے بڑا جرم ہے ان کا. کراچی کے جو میئرشپ پہ قابض ہے, سب سے بڑا جرم یہ ہے. کراچی کے اداروں پہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا, یہ سب سے بڑا جرم ہے. اور جماعت اسلامی اس کے خلاف بالکل عدالتوں میں بھی کری ہے. وہ تو ہے اپنی جگہ, لیکن بات سننا نا, آپ کا متحدہ قومی موومنٹ کا, جماعت اسلامی کا جو بھی سیاسی اختلافات و نظری اختلافات وہ ٹھیک اپنی جگہ, لیکن انسانیت تو ہے کہ ایک انسانیت ہے کہ اب دونوں جو ہے ایک ہی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں. نظریہ مختلف ہو سکتا ہے, تو یہ جو زمین پہ قبضے ہو رہے ہیں, مثال کے طور پہ یہ جو پردہ پارک تھا جیسا بتا رہے ہیں نصیر احمد صاحب, تو اس حوالے سے کہ جماعت اسلامی آواز اٹھائے گی؟ بالکل, جماعت اسلامی تو مسلسل آواز اٹھا رہی ہے. ہم نے ڈیفینس کلفٹن کے اندر جو پارکس پہ قبضہ ہوا ہے, جماعت اسلامی تو عدالت گئی, سپریم کورٹ سے فیصلہ کروایا کہ پارکس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو سارے پارکس پر کمرشل ایکٹیویٹی کر رہے تھے, اسپورٹس کے وہ بنا رہے تھے. جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت میں بھی گئی ہے, اس کا باقاعدہ آرڈر موجود ہے. جماعت اسلامی اس پہ 2 قدم آگے ہے پہلے. نہیں, یہ والا کیس آپ کے علم میں ہے جو ابھی نصیر صاحب نے بتایا, اورنگ ٹاؤن والا, یہ ہے؟ نہیں, جماعت اسلامی دیکھیں ایسی ساری جگہوں پہ جماعت اسلامی بالکل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور جماعت اسلامی اس کام کو جو ہے وہ بالکل ناجائز سمجھتی ہے. کسی بھی زمین پہ کام تو نہیں, مطلب وہ تو ہے ناجائز سمجھتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ چائنا کٹنگ جو ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے, ساری چیزیں ہونی. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کٹنگ ہو, چاہے وہ ناجائز قبضہ ہو, چائنا کٹنگ ہو, کچی آبادی ہو, کچی آبادی کے نام پہ مطلب یہ کہ وہ قائم کرنا ہو. اور میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ بڑی حیرت ہوتی ہے, پوری دنیا کے اندر وزارتیں کچی آبادی نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہے. تو خیر, تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ایشو آیا ہے اورنگی ٹاؤن کا, بھلے مطلب کہ آپ کے دیگر جو ایم پی ہیں, ایم کیو ایم کے, وہ انہوں نے ریز کیا کیونکہ علاقہ ان کا ہے, سب کچھ ہے, کیا موریلی سپورٹ جماعت اسلامی دے گی؟ بالکل کرے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. تو جماعت اسلامی کرتی رہی ہے. جماعت اسلامی بتا رہا ہے, ہم تو کورٹ گئے تھے, عدالت گئے تھے, ہم نے وہاں سے فیصلہ لیا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو جماعت اسلامی اس کو کر رہی ہے مسلسل, اور ساری جگہوں پہ آپ کا ساتھ دیں گے. یہ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں یہ عوام کا حق ہے, مطلب کہ آپ ان سے بات تو کریں تاکہ 1 سے 2 اچھے. اچھا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کیا نام ہے اپنے بلال بھائی, مسئلہ سارا یہ ہے نا کہ خالی ایک خواتین پردہ پارک نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں ابھی ان کا نیکسٹ پلان کیا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح اورنگی ٹاؤن کا کاٹیج انڈسٹری ہے, پوری کا قبضہ ہوا ہے نا, سب کو پتا ہے کاٹیج انڈسٹری. اچھا, الحمدللہ اس پہ ہم بھرپور طریقے سے آواز بھی اٹھاتے ہیں. ابھی ان کا نیکسٹ پلان ڈسٹرکٹ لان کے اوپر ST6 ہے, آپ کو پتا, اس پہ بھی انہوں نے جال سازی کر کے وہاں پہ آکشن کر کے دکانیں فروخت کر چکے ہیں کروڑوں روپے کی. یہ بھی ایک نیا اسکینڈل آنے والا ہے, اس پہ بھی کام شروع ہونے والا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ST2 سیکٹر 2 کھویا مارکیٹ جو بیسیکلی اورنگی ٹاؤن میں بیسیکلی وہ پوسٹ آفس کی جگہ ہے, اس کو بھی انہوں نے نیلام کر دیا ہے. اب دیکھیں کہ کتنا بڑا دھندا ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں LS40 جو 40 دکانیں, اس میں 27 آلریڈی لیز کر چکے, 13 ابھی پینڈنگ میں. حلال احمر کے برابر میں 1000 گز کی ST, اس پہ بھی یہ قبضہ کرنے کے موڈ میں. انشاءاللہ اب ایسا نہیں ہونے لگا. نہیں, مجھے تھوڑا سا عوام بھی پوچھتی ہے, ہم سے عوام بھی پوچھتی ہے, ایمانداری کی بات, آج دونوں دوست میرے ساتھ ہیں, عوام بھی یہ پوچھتی ہے یار کہ آپ لوگوں کے جو اسٹرگل ہے وہ ایک ہے کہ کراچی شہر کی بہتری, تو پھر آپ لوگ کے نظریات الگ الگ کیوں آپ لوگ جماعت اسلامی متحدہ قومی میں ایک دوسرے کی اتنی زیادہ مخالف ہے کہ وہ اسی جائز کام کے لیے جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتی؟ میں آپ کو آج آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں, آئیں جماعت اسلامی مل کے کام کرتے ہیں, ان کے جو ارادے ان کو نیست و نابود کرتے ہیں, ہم ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں. جی فاروق بھائی سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. تو کیا کہیں گے آپ؟ نصیر بھائی ہمارے دوست ہیں بہت اچھے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 40 سال جس پارٹی میں شریک ہوئے ہیں, شامل ہوئے ہیں, تو اس وقت نہیں تھے اس پارٹی کے اندر. 40 سال اس پارٹی کا جو ہے وہ اس شہر کے اوپر حکومت رہی ہے.
ابھی بھی یہ گورنمنٹ کے ساتھ اتحادی ہیں. پیپلز گورنمنٹ کے تعریف وفاق کے صوبے کے نہیں ہے. جی جی صدر زرداری صاحب کو بھی انہوں نے ووٹ دیا تھا. انہوں نے فیصل زرداری صاحب کو, اس کو کیا فیصل واڈا کو بھی انہوں نے ووٹ دیا تھا, چیئرمین سینٹ کو بھی انہوں نے ووٹ دیا تھا, ایکسٹینشن بھی انہوں نے دی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک مجبوری تھی, وہ ایک مجبوری تھی, اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ ایک لمبی بحث چلی جائے گی, وہ ساری رات بیٹھے رہیں گے بحث کریں. میں تو صرف یہ کہہ رہا, عوام ہم سے پوچھتی ہے کہ بھائی آپ دونوں حضرات, دونوں جماعتیں ایک ہی کاز کے لیے مل کے کیوں نہیں لڑتے؟ دیکھیں کاز تو ہے, لیکن جس کاز کے اندر این کیو ایم خود جو ہے جس کا حصہ ہوتا ہو اس کو کیسے شامل ہو سکتا ہے. لیکن پرابلم وہ ان کا ماضی, دیکھیں ماضی میں جو بھی چائنا کٹنگ کے حوالے سے ہوئی, وہی اس سے انہوں نے لا تعلقے کا اظہار بھی کیا, ان لوگوں سے لا تعلقے کا اظہار کیا جنہوں نے کیا, وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے, وہ لوگ پارٹی سے بھی نکالے گئے. وہ دیکھیں ماضی کی کہانی تھی. وہ بلال بھائی کراچی کا مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ واقعے کو کہیں اور لے گئے. کراچی کا مسئلہ اس وقت پیپلز پارٹی ہے, کراچی کا مسئلہ صوبائی حکومت. تو یہ بھی تو وہی کہہ رہے ہیں نا, پیپلز پارٹی ہے. بس یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم یہ تو پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہے نا, یہ تعداد نہیں ہے نا صوبائی حکومت کے. لیکن بلال بھائی یہ موضوع نہیں ہے نا, آپ اس کو موضوع بحث بنا رہے ہیں. موضوع یہ ہے کہ ان کو کون کتنا چیلنج کر رہا ہے. ہم نے تو صدر کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے صدر کو ووٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہیں اور صدر کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ سوال ان کے مختلف بنتے ہیں, لیکن میں پھر اس میں نہیں بحث میں جانا چاہتا. میں بات کر رہا ہوں پیپلز پارٹی کی کارکردگی 18 سالہ. اس صوبے کو تباہی, تعلیم, انفراسٹرکچر, یہاں کے پانی کا مسئلہ, یہاں پہ بجلی گیس کا مسئلہ, سارے مسائل ساتھ چلے جی. یہ تو موضوع ہو گئی, ٹھیک ہے کہ اور 18 سال کے اندر این کیو ایم ان کی اتحادی بھی رہی ہے. نہیں, یہ ہے میرا, وہ مان رہا ہوں میری بات کہ صوبے کے مفاد میں ساتھ رہنا بھی پڑتا ہے. خل چھوڑیں یہ سیاست کو چھوڑیں. اب مجھے بتائیے کہ شہباز شریف نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا اور لوگ جو ہے پیٹرول کی بچت کریں اور بجلی کی بچت کریں, سارا کچھ کریں, وہ تو ہو گیا. پرائم منسٹر لاسٹ 2-3 دن پہلے آئے تھے تو 37 گاڑیاں ان کے کانوائے میں تھی, ایک شخص کی خوشحال, اور وہ آئے تھے 37 گاڑیوں کے ساتھ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک تعزیت کرنے کے لیے اور ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پیٹرول کی بچت کیسے ہوگی جب ٹریفک جام ہوگا, سڑکیں ٹوٹی بھی ہوں گی, ٹریفک جام ہوگا, گھنٹوں لوگ گاڑی سٹارٹ کر کے کھڑے رہیں گے اس میں, تو پیٹرول کی بچت کیسے ہوگی؟ پیٹرول کی سب سے پہلی بچت جو ہوتی ہے نا وہ تو یہ ہوگی کہ یہ اپنے اللہ تللے, فری پیٹرول, فری یونٹس, فری جہاز کے ٹکٹس, یہ سب ختم کریں. یہ اپنی تنخواہوں کو اپنے واپسی پرانے والی تنخواہوں پہ لے کے آئیں. یہ عوام سے قربانی کا جو ہے مطالبہ کرتے ہیں. خود 37 گاڑی کے گھومتے ہیں, بالکل جیٹ طیارہ خود لے کے آتے ہیں. جی محترمہ ہماری مریم نواز صاحبہ نے 11 ارب روپے کا جہاز خرید لیا. پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین سینٹ نے 8 کروڑ روپے کی کار خرید لی. یہ جو ہے وہ بڑے بڑے ڈالے اے سی اور ڈی سیز کے لیے خریدنے کے لیے جاتے ہیں. یہ عوام سے تو چاہتے ہیں اور عوام کے اوپر ٹیکس بھی لگاتے ہیں, لیوی بھی لگاتے ہیں, پیٹرول کا بم بھی عوام کے اوپر گراتے ہیں. تو یہ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کو تیار نہیں ہے. سب سے پہلے اگر قربانی انہوں نے دینی ہے تو اپنے پاس سے شروع کریں, اپنی عیاشیاں ختم کریں, اپنے اللہ تللے ختم کریں, کرپشن کے اس پورے نظام کو ختم کریں. عوام تو پہلے ہی قربانی دے رہی ہے. عوام تو غریب آدمی جو ٹیکس نہیں جس کے اوپر بنتا وہ بھی ہر پیٹرول کے اوپر 120 روپے لیوی دے رہا ہے. بالکل کیوں دے رہا ہے مزدور آدمی؟ ایک بائک رائڈر, ایک جو ہے وہ بائکیاں چلانے والا, ہر لیٹر پیٹرول پہ 120 روپے لیوی دے رہا ہے, ٹیکس دے رہا ہے حکومت پاکستان کو. اس لیے یہ سارے ڈرامے ہیں. سب سے پہلے اپنی عیاشی ختم کریں, عوام قربانی کے لیے. اس حوالے سے آپ نے اسمبلی میں کوئی بیان دیا؟ اس حوالے سے آپ نے اسمبلی میں کوئی بیان دیا؟ اسمبلی کا اجلاس اس وقت نہیں ہوا ابھی تک. ہاں, یہ اٹھائیے گا ضرور کہ 37 گاڑیوں کا کانوائے تھا اور یہ ٹریفک میں جو جام رہتا ہے اس میں پیٹرول کی بچت کیسے ہوگی. میں نے سادگی کے حوالے سے حکومت سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی. تو انہوں نے اس سادگی کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے ہی سادگی اختیار کر رہے ہیں, اس کو سادگی کہتے ہیں. 30 لاکھ روپے کی کراکری ہر سال سی ایم ہاؤس کے لیے خریدتے ہیں. یہ سادگی. یہ اپنی جو ہے وہ V8 گاڑیوں میں گھومتے ہیں, 7-10 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, بالکل 3 موبائلیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. یہ ان کی سادگی ہے. تو یہ اے سی اور ڈی سی کو انہوں نے ڈالے, انہوں نے کیا تھا. میں اسمبلی گیا, وہ اس میں کورٹ گیا تھا, میں نے سپریم کورٹ میں میری کورٹ سے ریجیکٹ ہوئی, میں نے سپریم کورٹ میں وہ اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے خلاف, فیصلہ کے خلاف. ابھی اس کی تاریخیں نہیں آ رہی.
لیکن انہوں نے ایس سی اور ڈی سی کو ڈالے دینا شروع کر دیا. ہاں مطلب کہ یہ بھی بڑی بات ہوئی تھی کہ کروڑوں کی گاڑی پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی سی جاتا ہے ایک کیلے والے سے پوچھنے کے لیے کیلے کا ریٹ کیا ہے اور 10 روپے اور کیلے کا ریٹ زیادہ بتا دیتا ہے تو اس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ 13 سبسڈی گاڑی پہ ہیں. یہ بہت واضح مطالبہ ہے میرا جماعت اسلامی کا. یہ وزراء سی ایم صاحب اور ہمارے پی ایم صاحب 1300 سی سی گاڑی استعمال کریں, فری پیٹرول ختم کریں, یہ اپنا پروٹوکول ختم کریں, لوگ قربانی. میرا تو ذاتی رائے ہے کہ 1300 سی سی بھی آپ نے زیادہ کہہ دی, ان کو 800 سی سی سے زیادہ دینی نہیں چاہیے. ضیاء صاحب نے جو میران گاڑی اس لیے متعارف کرائی تھی 80 کی میڈیکل نہیں, پھر میڈیکل کے ان کے ایکسپینس جمع ہو جائیں گے کیونکہ یہ بیمار ہو جائیں گے. چلے بہت شکریہ فاروق صاحب, بہت شکریہ. فاروق صاحب ہمارے ساتھ زوم پہ موجود تھے, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. نصیر صاحب ایم کیو ایم رکن سندھ اسمبلی میرے ہمراہ بھی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لوں گا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو نصیر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ترقیت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین, ہم نے جو وفد میں جانے سے قبل جو گفتگو ہماری ہوئی تھی, نیچرلی ہم گفتگو جو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے شہر, اپنے ملک, اپنے صوبے کی ہی بات ہو جائیں. بین الاقوامی طور پہ بات کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پورا میڈیا پڑا ہوا ہے, لیکن اپنے شہر, اپنے گھر, اپنی گلی, اپنی کوچے, اپنے محلے کی جو خبریں یا اس کی جو پرابلم ہے ہم اس کی طرف ڈسکس کریں. نصیر بھائی, یہ جو زمینیں وہ قبضے ہو رہے ہیں, اس قبضے کے خلاف پھر آپ نے مطلب یہ کہ سندھ اسمبلی وغیرہ میں کوئی آواز اٹھانے کی اپنے منصوبہ بندی کی ہے؟ میں اس سے پہلے بے شمار کئی دفعہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ قبضے کے اوپر بات کی ہے. اب مسئلہ یہ ایس ٹی کے اوپر بھی نہیں رہا, اب یہاں تک آ چکا ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ کے بلاک ہے, جیسے واٹر بورڈ کا ایک مجیب پمپ کی اسٹیشن ہے, اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے, ذمہ داران نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ المیہ نہیں ہے, اس کے اوپر بھی میں نے اسمبلی کے فلور پہ آواز اٹھائی. ایم ڈی واٹر بورڈ کو ہم نے لیٹر لکھ دیا, وہ آج بھی راگزار نہیں ہوا. اور کہاں کہاں تک میں کہ اسمبلی فلور 3 اسپیچز میری ہیں جس پہ میں نے ان کی نشاندہی کی ہے ود نیم, نام کے ساتھ. ان کے اپنے جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو پارک کے نام سے بھی قبضہ ہو, اس کا بھی میں نے لوگوں کے نام لے کے اسمبلی فلور پہ, لیکن وہ آج تک ان پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. مطلب میں تو اپنی آواز اٹھا رہا ہوں, آئندہ بھی اٹھاتا رہوں گا. ابھی اسمبلی سیشن شروع ہوں گے انشاءاللہ, یہ قبضوں کے خلاف میں آواز اٹھاتا رہوں گا. دیکھو یہ حق عوام کا ہے, عوام کی پراپرٹی ہے, ٹیکسوں سے وہاں سے پیسہ لے کے اس پہ خرچ کیا جانا چاہیے, لیکن نہیں ہے. یہ بندر باٹ کی بھی ہے اپنے آنکھوں کو خوش کرنے کے لیے, اور کچھ نہیں کیا ہوا انہوں نے. جتنا بڑا عہدہ اس کو اتنی اچھی زمین, پیسے چل رہے ہیں ان کے, سرکاری بابو ملے ہوئے ان کے ساتھ. میئر کراچی ان کو, اچھا میں یہ سمجھتا ہوں جو میری نالج میں, اگر میئر کراچی سے ملاقات کروں نا, تو اگر جو ایس ٹی ایم میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائم پہ بیٹھ کے, مجھے اتنا یقین ہے اس کو ہو سکتا ہے ان چیزوں کو علم ہی نہ ہو. پچھلے پی ڈی او رنگین ہے, ان کو اندھیرے میں رکھا ہوگا. پچھلے پی ڈی او کس کا تھا؟ آپ تو متحدہ کا تھا. نہیں اس کا تھا, مجھے نہیں پتا ایم کیو ایم کا تھا, جس کا بھی تھا مجھے واقعی نہیں. فیصل رضوی میرے خیال میں نام تھا, مجھے نہیں. اگر ایم کیو ایم کا ہی تھا یا متحدہ کا بھی تھا, بھائی اگر غلط کام کیا اس کو لٹکا دو نا. نہیں مجھے اندازہ نہیں ہے, یہ تو آپ کنفرم کریں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, میں اگر وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہوتا ہے, لیکن ہے تو اس صوبے کے ساتھ غداری ہے نا. لوگوں کے جو املاک ہے اس کو تم بیچ رہے ہو, تم کسی کے ہاتھوں اونے پونے بیچ رہے ہو, یہ تو سراسر زیادتی ہے. ان کے خلاف کارروائی نہیں چاہیے. میں آپ کو پھر بول رہا ہوں نا اس پروگرام کی طرف سے, اگر اس میں ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں, بھائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا, ادارے بیٹھے میں انکوائری کریں, جو اس میں ذمہ دار ہے ان کے خلاف کارروائی کریں, ان کو سزائیں دیں. ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے ان کو؟ نہیں, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا, ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کی پارٹی ہے, ایک بڑی پارٹی ہے سندھ کی, پاکستان کی ایک بڑی پارٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے کرپٹ لوگ آپ کی مطلب کہ جماعت میں آ گئے ہیں, تو آپ لوگ خود کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہم تو احتساب کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمیں دیکھیں, ان کو پورا موقع ملے نا. 2008 کے بعد سے 2018 اور 26 آ گیا ہے. اگر انہوں نے کیا ہمیں چھنا نہیں لگایا, انہوں نے کیوں نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے پورا زور لگایا لیکن کچھ نہیں ملا نا. وہ خالی باتوں کی حد تک تھا. اللہ کا شکر ہے اگر ایسے لوگ ہیں, میں آج بھی کہتا ہوں اگر ایسے لوگ ہمارے ذمہ داران جو اس میں ملوث تھے, آج کی ڈیٹ میں بھی کہتا ہوں اگر ہے تو ان کو سزائیں دیں. اگر غلط کام کیا ہے, کوئی انہوں نے فورجری کی ہے, کوئی اداروں کے ساتھ مل کے غبن کیا ہے,
آپ ان کو احتساب کے لیے پیش کر دیں. اس لیے دیکھیں گھر کا بھیتی لنگٹ ہے، یہ بڑا پرانا محاورہ ہے. اب اگر سپوز کہ اگر اس علاقے کے اندر آپ کہتے ہیں زمین کے اندر اس میں قبضے ہو رہے ہیں، اس میں ہو رہے ہیں، تو اس میں یقینی طور پہ یہ ہے کہ کچھ گھر کے بھیدی بھی ہوں گے نا اس کے اندر. بالکل ایسا ہے کہ جب میں نے کل کام بند کرایا، میں نے ایس ایچ او کو بولا نا، آن کال میں نے ان سے رابطہ کیا، تو میں نے ان کو کہا کہ کچھ چیزیں میں آپ کو بطور ثبوت میں آپ کو پیش کروں گا، آپ اس طرح کریں کہ آپ تھوڑی دیر کام روک دیں. اچھا وہاں پہ جو پبلک کھڑی ہوئی تھی نا، اچھا جب وہاں پہ پبلک کھڑی ہوئی ایس ایچ او موجود تھا، انہوں نے ایس ایچ او نے میسج کیا دیا پبلک کو کہ نصیر صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے. میرے خیال ہے کہ ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ کال پہ ہیں، ذرا ان سے بھی بات کر لینا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا. یہ ناصر بھائی، یہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے کہ کراچی شہر کے اندر بارش تھوڑی سی ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد حشر خراب ہو جاتا ہے. یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس کی کچھ بہتری کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں مزید؟ دیکھیں بلال صاحب، آپ کافی سینئر بھی ہیں اور آپ ادراک رکھتے ہیں کراچی کے سارے حالات سے. تو بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ تھوڑی بارش کے بعد بھی گھنٹوں دنوں تک پانی رہتا تھا. اب بہت سارے ایسے باٹل نیک کو بہتر کیا گیا ہے، لیکن اب بھی ایشوز ہیں. اور جب ایک دم سے بڑے کوانٹم کی بارش ہو تو پھر تھوڑا سا مسئلہ آ جاتا ہے. تو کافی ایشوز تو سالو ہوئے ہیں، اور میں نے کافی وزٹ بھی کیے ہیں مختلف علاقوں کا. وہاں پہ ڈی واٹرنگ ہو چکی تھی اور انڈر پاسز بھی کلیئر ہیں، سوائے ایک کے جس پہ ابھی ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے. باقی بہت ساری بڑی شاہراہیں تو کلیئر ہیں، اس کے ساتھ چھوٹی بھی، لیکن کچھ ایشوز ہیں جہاں پہ سب لوگ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میئر صاحب یا دیگر جو بھی جی کمشنر صاحب بھی ہیں باہر، نمائندے ہیں، جی جی کمشنر صاحب بھی، اس طرح پولیس بھی، سب روڈ پہ تھے. اور سی ایم صاحب نے خاص طور پر سب کو ہدایات دی اور سبھی اپنا کام کر رہے ہیں. کچھ ضرور ایشوز ہیں لیکن ان کو بہتر کر رہے ہیں. نہیں، اس میں ناصر صاحب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ جیسے وفاقی حکومت کہہ رہی تھی کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگاؤ، لیکن بہرحال صوبوں نے اسے اتفاق نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، پیٹرول کی بچت کریں. آپ مجھے بتائیں کہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کا بات جمع ہے، ٹریفک جام ہو رہا ہے، لوگ 1 گھنٹے کا سفر لوگ 3 گھنٹے 4 گھنٹے میں کر رہے ہیں، تو کہ پیٹرول ضائع نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ فور کاسٹ تھی اور پہلے سے میئر صاحب نے بھی کہا ہوا تھا کہ احتیاط کریں، اور جہاں پہ اس طرح کے ایشوز ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور اب بھی کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے اسکیموں پہ کام ہو رہا ہے. کچھ ابھی شروع ہونے کو ہیں، کچھ ایشوز تھے ان کے ٹینڈرنگ پروسیس کے، لیکن سست ہو رہا ہے سر، سست. لیکن اس کو جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. اور چیئرمین بلاول صاحب کی خصوصی ہدایات ہیں کہ پورے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے. اچھا ایک چھوٹے سے سوال ہے کہ میرے ساتھ ایم کیو ایم کے جناب نصیر احمد صاحب ایم کیو ایم کے ایم پی ہیں، وہ موجود ہیں. انہوں نے ایک چیز ریز کی ہے کہ اورنگی ٹاؤن میں ایک پردہ پارک ہے، اس پہ قبضہ ہوا ہے، اور اس پہ قبضہ ہوا اس کو نیلام کر دیا گیا جبکہ وہ پردہ پارک تھا. تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور وزیر بلدیات ہونے کے ناطے آپ کیا نوٹس لیں گے؟ جی مجھے بلال صاحب اگر آپ کائنڈلی، یہ بھی میرے بھائی ہیں، انتہائی محترم ہیں، ان سے بھی، ان کے پاس بھی میرا ضرور نمبر ہوگا، مجھے وہ بھیج دیں اور آپ خود بھی ذرا مجھے وہ بھجوا دیں تو آپ یہ ذرا یہ کچھ پوچھنا چاہیں، اس پر عمل بھی کر دیں گے اور آپ کو دکھا بھی دیں ہاں گے. 2 منٹ کے لیے یہ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم ناصر بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ناصر بھائی بصد احترام میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، جی میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور آپ ماشاءاللہ سنتے بھی ہیں، لیکن آپ مجھے لگ رہا ہے آپ کی ادارے نہیں سنتے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اصل میں آپ مجھے وہ کائنڈلی اگر بھیج دیں. میں ناصر بھائی تھوڑی سی گزارش ہے آپ سے نا، میں نے اسمبلی کے فلور پہ انکروچمنٹ کے اوپر بھی آپ کو میں نے یاد دہانی کرائی تھی. اس کے علاوہ محمدی چوک جو ہے ہمارا میاں والی 14 کے اوپر انکروچمنٹ کے اوپر آواز اٹھائی تھی. آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ انکروچمنٹ ہوگی، لیکن آج کی ڈیٹ تک وہ انکروچر نے ابھی تک انکروچمنٹ کرنے نہیں دی. آپ کے ادارے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں. تب بھی کہا تھا کہ مجھے ایک ریٹرن میں دے دیں، میرے خیال میں آپ کو یاد آیا ہوگا. نہیں ناصر بھائی دیے آپ کائنڈلی ریٹرن میں دے دیں تو ہم اس پہ فوری کر دیں گے. ابھی بلال بھائی بیٹھے ہیں، آپ ان کو بھی دے دیں، یہ بھی مجھے اپنے نمبر سے واٹس ایپ کر دیں گے، آپ بھی کر دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ آپ کو پروگرس دے دیں گے. بس ٹھیک ہے. میں ایسے ویسے میں نے لیٹر آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ریسیو بھی کرائے ہوئے، میں ریسیونگ کے ساتھ آپ کو میں دے دوں گا انشاءاللہ. ڈپارٹمنٹ کو نہیں، مجھے دینا، میں نے تو آپ سے خود کہا تھا پرسنلی دینا ان کو جاتا ہے. عمل کرنا. ٹھیک ہے. ناصر صاحب بس آخری سوال یہ کہ کیا بارش کی پیشن گوئی مزید ہے؟ ابھی 2 دن مزید پیشن گوئی؟ جی بالکل پریڈکشن ہے اور فور کاسٹ بھی ہے.
اس کے لیے سب لوگ کام کر رہے ہیں، میئر صاحب بھی چکر لگا رہے ہیں، ہم بھی، میں ابھی بھی باہر ہی ہوں، اور انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور اپنے بھائی بہنوں کی مشکلوں میں آسانی کریں گے. اگر آپ اور مناسب پوری سمجھیں کوشش نا، کریں کہ بہتری کریں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کو ان جگہوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں جہاں ہر سال پانی جمع ہوتا ہے اور آج بھی وہیں پانی جمع ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جی جام ہے. ضرور آپ مجھے بھیج دیجیے گا، پوری نشاندہی کر انشاءاللہ وہاں پہ دیتے کام. چلیے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بات سنی ہماری. یہ تھے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب، یہ ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں یقینی طور پر. ناصر بھائی کیا کہیں گے آخر چلتے چلتے؟ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھ پورے سندھ کا بیڑا کر کے، اور بالخصوص کراچی کی میں بات کروں، اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہو نا تو سب کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر کسی جگہ میں کہتا ہوں اگر لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلنا، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ پوائنٹس کہاں خراب ہے، کیا ضرورت ہے، کس جی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، بالکل ہم تو ہر سطح پہ میں آپ سے کام کرنے کو تیار ہوں. نمک بینک، آپ نے نمک بینک کی سڑک دیکھی؟ بالکل دیکھیے، آپ کو یقین ہوگا کہ میں آن کیمرہ بات کر رہا ہوں. جب وزیر بلدیات پہلے سیشن میں تھے ناصر حسین شاہ صاحب، میں نے ان کا دورہ کروایا تھا جب وہ بنا ہوا نہیں تھا، تو میں نے کہا سر اس کو کر دیں گے تو جو سراب گوڑ سے نارتھ نظام آباد کی طرف جو ٹریفک جا رہی ہے وہ کنورٹ ہو جائے گی، ناگن چرین پہ رش کم ہو جائے گا. آپ دیکھیں اس کے بعد وہ بنا. بلال بھی بات بالکل آپ کی درست ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ سندھ حکومت کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان کے اندر کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں. آخری جملہ جلدی سے بولیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں، اس کراچی کے ساتھ جو سطحی معاملہ سلوک کو ختم کریں تاکہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو. سیاسی اختلافات کو ختم کریں، عوامی مفادات میں ہو جائے، حقوق العباد کی طرف زیادہ توجہ دیں. ایگزیکٹلی. ناظرین، بہرحال اب یہ 40 باتیں ہیں اور حقیقت میں من حیث القوم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے صرف ہم حقوق العباد کا خیال کر لینا تو یقینی طور پہ تمام کی تمام چیزیں درست ہو سکتی ہیں. بلال حسن کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.